खुदा यसु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फ़ीडबैक के लिए और ख़ास तौर पे इस पजीराई के लिए जो इस प्रोग्राम को मिल रही है। हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं, सारी इज़्ज़त खुदावंद को देते हैं। इस प्रोग्राम के वसीले बहुत सारे लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं और बड़ी बरकत पा रहे हैं। आज ये तीसरे सीज़न का 62वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, जानेंगे। और आज जिन खुदा ने हमें ज्वाइन किया है खुदा के कलाम को सिखाने के लिए, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इनके साथ एंथनी एजाज लेमुल साहब ने। थैंक यू सो मच। और आज हमारा ईमान है जिस तौर से गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स आपके लिए बड़े बाबरकत रहे हैं, आज का ये प्रोग्राम भी बड़ा बाबरकत होगा। और इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा एंथनी साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। हम दुआ करें। अय हमारे आसमानी बाप, हम एक बार फिर तहे दिल से तेरे ज़िंदा पाक ला तब्दील और बाअख्तियार कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं। ये हमारी इस्लाह के लिए मुयस्सर है ताकि हम खुदा तुझ में बढ़ें और अपने ईमान में पुख्ता हों। आज इस प्रोग्राम की वसातत से जब हम तेरे कलाम के भेदों को सीखते, समझते और सुनते हैं खुदावंद, तो तू हमारा ज़िम्मा ले और बख्श बाब के ये हक़ायक़ और ये भेद जब हम समझें, इनका इतलाक़ हमारी ज़िंदगियों में हो और हम अपने ईमान में निखर कर तेरे नाम को जलाल देने वाले हों। यस्सु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 7वां बाब और इसकी 11वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमराह थे। जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दे को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बहुतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया और सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदो नवाह में फैल गई। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, ये वो हिस्सा है जिसे मुक़द्दस लूका ही ने बयान किया है। ये वो मौजज़ा है जिसे सिर्फ़ एक ही मुसन्निफ़ ने लिखा है और हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि आज हम इसके अंदर जो गहरे भेद हैं उनको जानेंगे, सीखेंगे। एक बेवा का यहाँ पे जिक्र है और उसका एक ही बेटा है और वो भी मर गया है और उसके बाद उसका जनाजा जा रहा है और खुदावंद यीशु मसीह के लिए यहाँ पे बयान किया गया है कि उन्होंने जनाजे को रोकने के लिए और फिर उसे खुदावंद यीशु मसीह ने छुआ है। जनाजे को छूना किस तनाजुर में लिया जाता था और यहूदियों के नज़दीक जनाजे को रोकना या जनाजे को छूना, उनके नज़दीक इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी और किस लिहाज से, किस एतबार से वो इस बात को लेते थे, इन तमाम बातों को जानेंगे। ख़ास तौर पे सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब से, जनाब आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। खुदा यीशु मसीह ने जाते हुए जनाजे को रोका है और न सिर्फ रोका है बल्कि जनाजे को छुआ है। यहूदियों के जनाजे को लेकर जो कवानीन और जो ख़ास तौर पे उनके अपने बनाए हुए खुद साख्ता जो बहुत सारे ज़वाबित थे, उनमें से ये एक बहुत बड़ी गलत बात है कि अगर कोई जनाजे को रोके
یا اس کو چھوئے. تو اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں. بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. کیونکہ بات جنازے کی ہو رہی ہے اور خداوند یسوع مسیح بذات خود زندگی ہے، اور زندگی کا جب موت کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے تو موت نہیں رہتی. تو یہ یہودیوں کے قوانین اپنی سطح پہ ہے، پر الہی قوانین خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سطح پہ ہے. یہاں نائن شہر کی بیوہ ہے، اور نائن شہر جو ہے یہ کفرنہوم سے 21 میل دور تھا، اور یہ لوگ پیدل ہی سفر کرتے تھے. اور خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد جو ہے وہ نائن شہر کو جب آئے ہیں تو گیٹ پر جب آئے ہیں تو وہاں ان کو ایک ایسا پروسیشن ملا ہے، جلوس ملا ہے جسے ماتمی جلوس کہتے ہیں. کیونکہ ایک تو ایک نیچرل ہوتا تھا کہ جس کا کوئی مرتا تھا عزیز وہ روتے تھے، ان کا رونا دھونا تو لازمی طور پر ایک فطری ہوگا، لیکن وہاں پروفیشنل جو مورنرز تھے، جو ماتم کرنے والے تھے، وہ فلوٹ بھی بجاتے تھے اور وہ اس طریقے سے ماحول کریٹ کر دیتے تھے کہ واقعی ایک ماتمی جلوس کی شکل بنتی تھی. اور خداوند یسوع مسیح نے اس جنازے کو روکا ہے. اب جنازہ جب سامنے یہ لفظ آتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کے اندر ایک موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. ان کے اندر زمین پر آنے کا جو مقصد ہے وہ ببل اپ ہو جاتا ہے، کیونکہ جنازے کے پیچھے خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ابلیس کو، گناہ کو، موت کو اور قبر کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں منسلک ہیں انسانی موت کے ساتھ. تو جب کسی کی موت ہوتی ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح اپنے دوست لازر کی موت پر رو پڑے تھے، لکھا ہے کہ وہ اس کے آنسو بہہ نکلے. یسوع مسیح اس لیے نہیں رو پڑے تھے کہ وہ ان کا دوست تھا، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ وہ دوست کو زندہ کر سکتے ہیں. روئے اس لیے تھے کہ گناہ کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے انسانیت کے اوپر کہ انسانیت کی جو بے بسی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. جنازے سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ موت کے سامنے اور گناہ کے سامنے اور قبر کے سامنے اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے وہ ایک مارننگ کی طرف یعنی ایک ماتم کی طرف چلا جاتا ہے. یہ تو جنازے کی بات ہے. لیکن یہودیہ میں جنازے کو روکنا اور جنازے کو چھونا جو ہے یہ ناپاک ہونے کے مترادف تھا. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہودی جاتے تھے عید فصح منانے جاتے تھے تو وہ یوزلی جو راستہ ہوتا تھا ان کے دائیں بائیں قبرستان بھی ہوا کرتے تھے. اور ان دنوں میں جب لوگ سفر کرتے تھے قبروں کے اوپر سفیدی پھیر دیتے تھے تاکہ اندھیرے میں بھی پتہ چل جائے کہ یہ قبر ہے، کیونکہ قبر کے اوپر چڑھ جانا یا اس کو چھو لینا جو ہے یہ ان کی ناپاکی کا سبب بن سکتا تھا. اور جنازے کو روکنا یا چھونا جو ہے ان کے قوانین کے مطابق وہ طہارت میں چلا جاتا تھا کہ ان کی طہارت کوسچن ہو گئی ہے، ان کے اوپر سوال آ گیا ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ نیک سامری کی کہانی میں جو کاہن ہے اور جو دوسرا ہے لاوی ہے وہ جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں اس کو، جو پسمردہ شخص ہے وہ اس لیے چھوڑ گئے ہیں کہ اگر میں نے اس کو ہاتھ لگا دیا تو ناپاک ہو جاؤں گا. اور یسوع مسیح جو ہیں وہ جنازے کو روکنے اور چھونے کی طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ ویسے تو کوڑیوں کو چھونا بھی ناپاک ہونے کے مترادف تھا، یسوع مسیح نے کوڑیوں کو بھی چھوا ہوا ہے. یسوع مسیح کے نزدیک ناپاکی اور پاکیزگی اس لیے نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کنٹرول ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اس زندگی کے مالک ہیں کہ جیسے ان کا انٹریکشن موت کے ساتھ ہوگا وہ موت جو ہے زندگی میں تبدیل ہو جائے گی. یہ ایک بات ہے، پہلی بات کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ان کی موجودگی کسی بھی ماتمی سچویشن کو خوشی میں بدل سکتی ہے. یہ ایک ایونجلزم بھی ہے ہمارے پاس جو خداوند یسوع مسیح کا کلام ہمیں بتاتا ہے. پھر یہ ہے کہ جنازے کو جیسے آج کل کا جنازہ ہے کہ ہم وہ ریلنگ کر دیتے ہیں اور باکس ہوتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں تھا.
وہ سمپل ایک میٹ ہوتا تھا یا چرپائی ہوتی تھی اور مردے کو ایسے ہی لٹا کے اس کو سٹرپس کے ساتھ بند کر دیتے تھے اور اس کو چھونا آسان ہی تھا اور یہ باکس کھولنے والی بات نہیں تھی. سو خداوند یسوع مسیح نے اس جنازے کو روکا ہے, چھوا ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعہ ہی خداوند یسوع مسیح کو اس بیوہ پہ یا اس سچویشن پہ ترس آیا ہے, جو بعد میں اینتھنی بھائی اس کو ایکسپلین کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے اندر جو ترس ہے وہ کیا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس لیے کہ یہ جو ایک اس وقت یہودیوں میں اور رومیوں میں خاص طور پر ایک فلسفی چل رہی تھی, اور اس فلسفی کا نام ہے سٹوئکزم. سٹوئکزم جو ہے یہ ایک خدا کا تصور تھا, اور تصور یہ تھا کہ خدا جو ہے اس میں کسی قسم کے جذبات نہیں ہے, وہ مبرہ ہے انسانی جذبات سے, بالکل بلند و بالا ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی جو مومنٹ ہوئی ہے اس سچویشن کو دیکھ کر, اور یہ ثابت کرتی ہے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں یا جس خدا کو یسوع مسیح جس کے ریپرزنٹیٹو ہیں یا جس خدا کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں, وہ جذباتی خدا ہے. وہ انسان کے غموں میں, ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ ایک اور فلسفی ہے جس کو انہوں نے کلیئر کیا ہے. پھر اس کی ایک تھیالوجی بھی ہے. تھیالوجی یہ ہے کہ جنازے کو روکنا اور جنازے کو چھونا جو ہے, خداوند یسوع مسیح یہاں پر ثابت کر رہے ہیں کہ وہ خدا ہے, اس لیے کہ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف وہ خدا ہے بلکہ وہ زندوں اور مردوں دونوں کا خدا ہے. اور ناظرین یہاں پر بہت سارے جذباتی سین میں نے جنازوں کے اوپر دیکھے ہیں, اور لوگ جب کسی جنازے کو کسی عزیز کو لے کر جاتے ہیں اور یا کوئی مر جاتا ہے تو جیسے کوئی نہ کوئی ملنے آتا ہے تو ہم یہ بڑے جذبات کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اب تیری پھپھی آ گئی آنکھیں کھول, اور اب تیرا ابو آ گئے آنکھیں کھول. نہیں کھولتا, اس لیے کہ ہمارے کلام میں وہ طاقت نہیں ہے جو مسیح کے کلام میں ہے. اب یہ جو جنازہ روکا ہے یہ خداوند یسوع مسیح کیونکہ زندوں اور مردوں دونوں کا خداوند ہے. مردے خداوند کی آواز سنتے ہیں, مردے میری آواز نہیں سنتے. اگر میں کہوں گا جی اٹھ آنکھیں کھول, کوئی نہیں کھولے گا. لیکن اگر خداوند یسوع مسیح کہہ دے گا کہ اٹھ ہے جوان اٹھ, تو لکھا ہوا ہے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اور اس سے پہلے بھی جو 10ویں آیت تھی اور پھر یہ والی آیت, یہ میڈیکل کی ٹرمز استعمال کی ہے مقدس لوکا نے, کہ جیسے ایک مریض لیٹا ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں اٹھ کے میڈیسن لے لے, اور وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اس قسم کی میڈیکل لینگویج جو ہے وہ اس نے استعمال کی ہے. سو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک اور فلسفی کو کنڈیم کیا ہے, اور وہ ہے گناستی. ناسٹسزم جو ہے اس کو کیا, کیونکہ ناسٹسزم جو ہے ان کی فلسفی یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی جو روح ہے وہ واپس آ جاتی ہے اور وہ دوبارہ اٹھ سکتا ہے. اور جب یائر کی بیٹی کو زندہ کیا تو یسوع مسیح وہاں گئے, 6 گھنٹے کے بعد زندہ کر دیا. لوگوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسے اپنے نام پہ یہ کیش کروا لیا اس کو, ویسے تو یہ خود ہی زندہ ہو گئی تھی. اس وجہ سے جو یہودی یا اس وقت کے لوگ تھے وہ کسی بھی جنازے کو 24 گھنٹے رکھ کے پھر اس کو دفن کرنے کے لیے لے کر جاتے تھے. اب یہ جنازہ روکنے کا مقصد یہ ہے اور اس کو چھونے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح بتانا یہ چاہتے ہیں, بیوہ کی بات نہیں ہے, بیوہ تو بہت ساری تھی جن کے بیٹے تھے اور مرے بھی ہوئے تھے, ان کو بھی زندہ کرنا چاہیے تھا. کویسچن یہ ہے کہ یہ جو ناسٹسزم والے ہیں یہ کہتے تھے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر روح واپس آ جاتی ہے, 24 گھنٹے کے بعد وہ جنازہ لے کر قبرستان میں جاتے تھے. اب یہ جو خداوند یسوع مسیح نے روکا ہے اس لیے روکا ہے کہ یہ وہ جنازہ ہے جس کو 24 گھنٹے انتظار کر کے وہ اب دبانے کے لیے اس کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے روکا ہے, اور اس وقت انہوں نے گناسیوں کو جواب دیا ہے کہ روح کوئی نہیں واپس آئی, میں ہوں جو روح کو واپس لا سکتا ہوں. اور پھر اس کے بعد ایک اور ان کی فلسفی یہ تھی کہ 3 دن تک جو روح ہے وہ قبروں پہ گھومتی رہتی ہے, اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو 3 دن تک جو ہے وہ قبروں میں قبرستانوں میں وہ کھیرے اور دودھ اور وہ جا کے رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ روح کھائے گی 3 دن کے بعد. اور جب لازر کو زندہ کیا ہے لکھا ہے کہ خداوند اس کو مرے تو 4 دن ہو گئے ہیں,
یعنی 4 دن سے مراد یہ کہ وہ 3 دن کے بعد جو روح ہے وہ وہاں سے چلی جائے گی جہاں سے واپس نہیں آ سکتی. سو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں روح وہاں سے بھی بلوا سکتا ہوں جہاں سے کوئی نہیں بلوا سکتا. سو یہ بیسیکلی جو ناسٹسزم ہے ان کے اوپر اٹیک تھا, جو اسٹائکزم ہے ان کے اوپر اٹیک تھا. سو خداوند یسوع مسیح اپنے کو خدا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے کر دیا. پریز گاڈ, پریز گاڈ. اور یسوع مسیح واقعی خدا ہے, اور ایک جگہ نہیں کلام مقدس میں بہت دفعہ انہوں نے اس بات کو پروو کیا ہے, ثابت کیا. اپنی پیدائش سے لے کر جی اٹھنے تک, آسمان پر اٹھائے جانے تک بہت سارے ثبوت خداوند یسوع مسیح نے دیے ہیں. سو ہم نے بڑی خوبصورت باتیں جانی ہیں, سیکھی ہیں جنازے کے تعلق سے. یہودی قوانین جو تھے کہ چھونے سے انسان ناپاک ہو سکتا ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف اس جنازے کو چھو کر ثابت کیا ہے کہ اس کے چھونے سے وہ ناپاک نہیں, بلکہ جس کو وہ چھوئے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا. جیسے کوڑیوں کو خداوند یسوع مسیح چھوتے تو وہ پاک صاف ہو جاتے تھے. عام کوئی شخص چھوتا تو اسے بھی کوڑ لگنے کا خدشہ ہو جاتا یا اسے کوڑ لگ جاتا تھا, لیکن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, بلکہ خداوند یسوع مسیح کی قوت اور قدرت کاملہ ان چیزوں پر غالب رہی ہے. پریز گاڈ. آگے بڑھیں گے, اور اس جنازے میں جو یہ جنازہ جا رہا ہے, بیوہ کا جو بیٹا ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں. خاص طور پہ اینتھنی لیمول صاحب سے ہم جانیں گے. سر, مقدس لوکا کی بڑی کوالٹی ہے, بڑی یہ خاصیت ہے کہ وہ چیزوں کو ایسے بیان کرتے ہیں جو روٹین سے ہٹ کر ہیں. جیسے اگر عام کوڑیوں کا ذکر کرتے ہیں تو بیچ میں ایک ایسے کوڑی کا بھی جیسے 5ویں باب میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو کوڑ تھا وہ کوڑ سے بھرا ہو, یعنی اس کو زیادہ شدت کے ساتھ کوڑ تھا. آج جب انہوں نے اس جنازے کا ذکر کیا تو اس میں بھی ایک لفظ کا اضافہ کر دیا کہ شہر کے بتیرے لوگ, یعنی عام جنازے میں اتنے لوگ نہیں لیکن اس جنازے میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ 7واں چیپٹر شروع میں پڑھیں تو بڑا کلیئر ہے کہ یہ کفرنہوم میں تھے, اور یہاں پر وہ سردار کے نوکر کی شفا کی بات ہے, اور اس کے بعد یہ 9 میں آئے. جیسا پادری وسیم نے ذکر کیا, یہ کوئی تقریباً گھنٹے کی مسافت تھی پیدل. 9 کا ایک اچھا شعر ہے, اس کے معنی ہیں بیوٹی, خوبصورتی, یا پلیزنٹنس, کیا کہنا چاہیے, تازگی کہہ لیں, تو یہ اس کے معنی ہیں. اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو کوہ تبور ہے, 2 بڑے پہاڑ ہیں وہاں پر, کرمل اور کوہ تبور. کوہ تبور کی یہ تقریباً اندازاً شمال مغرب جو سلوپ ہے, جو اس کی ڈھلوان ہے, اس کے اوپر یہ واقعہ شہر ہے. اور یہ تقریباً اندازہ ہے کہ شونیم کے شہر جو سلاطین میں پڑھتے ہیں, جس کا الیشا کا ذکر آتا ہے, یہ اس کے قریب ہے, اس کے شہر کے قریب ہے. تو ایک بڑا امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ شہر ہے. اچھا, تھوڑا سا ذکر کیا بھائی وسیم نے کہ کرائے پر بھی رونے کے لیے لوگ, ماتم کے لیے, اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ پایا جاتا ہے. دستور یہ تھا کہ تمام لوگ اکٹھے ہوتے تھے جنازے پر. آج کل تو آبادیاں اتنی نہیں ہیں, چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو سب جیسے عام گاؤں میں ہوتا ہے, لوگ جانتے ہیں. تو لاش کو تیار کرنا, نہلانا, اس میں شمولیت کرنا, یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا, اور اس کو وہ ایک اچھا سمجھتے تھے. آف کورس طہارت کے پھر وہ بعد میں فارمیلٹیز کو پوری کرتے تھے, جس طرح بھائی وسیم نے بتایا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جنازے کے ساتھ چلنا, سب کا جانا, یہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ کلچرل تھا. جیسے آج بھی ہم کئی دفعہ سڑک پر دیکھتے جنازہ جا رہا ہے, اور ہمارے بھی کوشش کرتے لوگ جنازہ دیں, کندھا دیں. تو ایک تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے, کلچر کے اندر وہ سارے شامل ہوتے تھے تاکہ اس کے جنازے میں اور پھر اس کے تدفین کے اندر شامل ہوں, سارے کے سارے شامل ہوں, اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اچھا, ادھر دلچسپ بات ہے, یہاں پر 2 گروہ کا, 2 بھیڑوں کا ذکر ہے. ایک پڑھیے گا, پہلی 11ویں آیت میں لکھا ہے, اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے 7ویں باب سے, جب آلریڈی شاگرد اور جو ان کے پیروکار تھے جو پیچھے چلنے لگے یسوع کے, وہ سارا گروپ, بھیڑ کی بھیڑ, وہ کفرنہوم سے ساتھ ہی چلے. اور یہاں لکھا ہے, تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام کے ایک شہر کو گیا, اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے.
تو ایک تو یہ بھیڑ تھی, یہ ایک گروہ تھا, ایک گروپ تھا, بہت سے مراد فگر تو نہیں پتا لیکن ڈیفینیٹلی کافی لوگ ہوں گے. ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جو 5000 کو روٹی کھلائی وہ اس کو سننے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے تھے, اور وہ 5000 کا نمبر ملتا ہمیں. تو ایک بڑا گروہ یہ تھا جو یسوع کے ساتھ چل رہا تھا, اور وہ معجزہ دیکھا, اور یسوع کی اور جو بھی انہوں نے معجزات کیے وہ اس کو انہوں نے انجوائے کیا اور برکت ملی ان کو, وہ ساتھ چل رہا تھا. ایک یہ گروہ ہے. اور دوسرا جب ہم پڑھتے ہیں اگلی آیت میں, وہ ہے یہ 12ویں آیت کے اینڈ میں, شہر کے بتیرے لوگ تھے جو جنازے کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے, تو کلچرلی شامل ہونا بڑا ضروری تھا. جیسے آپ کے محلے میں ڈیتھ ہو جائے فوراً لوگ جاتے ہیں اور پھر وہ شامل ہوتے ہیں, یہ کلچرل تھا. میں ادھر دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک وہ گروہ ہے جو یسوع کے ساتھ آ رہا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ گروہ یا یہ گروپ یا یہ بھیڑ وہ تھی جو ایکسائٹیڈ تھی. ٹھیک ہے, یہ وہ بھیڑ تھی جو معجزہ دیکھ کے آئی تھی, اور ان کے اندر ایک ایکسپیکٹیشن تھی, ایک توقع تھی کہ جناب ہم یہاں پر یسوع آئے تو کچھ نہ کچھ ہوگا. تو ایک یہ ان کی سوچ یہ تھی اس گروہ کی کہ کوئی مطلب ایک ایکسپیکٹیشن ہوگی, اور ایکسائٹیڈ تھے کہ یار یسوع کے ساتھ آئے, اس نے اس کے سپہ سالار کے نوکر کو چنگا کر دیا وغیرہ. اور دوسرا گروہ اور گروپ یہ ہے جو ماتم کر رہا ہے, وہ جو ساتھ آ رہا ہے, دکھ میں ہے, اس کے جوان بیٹے, ایک ہی سہارا اس کا جانا, چلے جانے کے باعث یقینی طور پر یہ تو ہم کلچرلی بھی سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا غم زدہ ماں ہے اور ایک دکھ کی بات ہے, ایک بہت بڑی جدائی ہوگی. تو دو قسم کے گروپس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھی بات یہاں ہمیں ملتی ہے کہ مسیح کا اس کو شفا, اس کو اس کو زندہ کر دینا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندہ کرنے سے جو ان کا ماتم تھا وہ اس ایکسائٹمنٹ میں تبدیل ہو گیا. کیونکہ دیکھیں نا, سڈنلی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ مردہ زندہ کر دینا. اور جس طرح بھائی صاحب نے ذکر کیا, وہ چند گھنٹے ہوئے تھے یار کی بیٹی کو, اس کو 24 گھنٹے گزر گئے, اگلے کو لازر کو 4 دن گزر گئے. تو اس سے ایک جو میں آپ کی توجہ 17ویں باب میں دلانا چاہتا ہوں, استثناء کے 17 باب میں خدا نے موسیٰ کی معرفت خبردار کیا کہ نبی آئیں گے جب وہ کنعان میں جائیں گے, وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں. تو ایک جو وہاں پر 4 پوائنٹس ہیں تقریباً یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ نبی خدا کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے سب سے بڑا ایک جو امپورٹنٹ ہے وہ معجزات ہے. اور آپ نکودیمس کا واقعہ پڑھیے گا 3 باب میں یوحنا کی انجیل میں. وہ کیا, وہ خود ایک شورا کا ممبر تھا, عالم تھا, استاد تھا. وہ کیا کہتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے, کیونکہ جو کام تو کرتا ہے اگر خدا ساتھ نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو ایک یہ یعنی یسوع المسیح کا, یسوع کا مسیح ہونا, دا پرومسڈ مسیح, مسیح موعود یعنی جو پرومسڈ تھا پرانے عہد نامہ میں, یہ معجزہ دکھانا, یہ معجزہ کرنا ایک اس کے مسیح ہونے کی بہت بڑی شہادت تھی. کیونکہ اس کو کلیئرلی اختیار تھا, موت پر بھی اختیار ہے اور زندگی پر بھی اختیار ہے. اور یہ معجزہ دکھانا ایک چھوٹی بات نہیں تھی. وہ حیران تھے. پہلے یار کا بھی سنا ہوگا, وہ جس طرح بھائی نے بتایا کہ جی چلو نوسٹسزم کے نقطے سے تنقید ہوئی, لیکن یہ 24 گھنٹے گزر گئے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بھیڑیں بھی, اگر ہم یہاں پر ایک میں چھوٹی سی سبق کی بات کرنا چاہتا ہوں. جب میچ ہوتا ہے نا, اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں. اب جو دیکھنے والے ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, جو اندر کھیل رہا ہوتا ہے نا سارا زور پریشر اس کے اوپر ہوتا ہے. باہر بیٹھے ہم کمنٹری کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم کون سی بھیڑ میں شامل ہوتے ہیں. کیا اس بھیڑ میں جو مسیح کے ساتھ ہے, ساتھ چلتی ہے, وہ ایکسائٹیڈ ہے, مسیح کے کام اور اس کے معجزات اور اس کی تعلیم سے واقف ہے, یا وہ بھیڑ جو زندگی کی پیچیدگیوں کے موت ماتم کے اندر گھس کر تو اس ایکسائٹمنٹ کو چھوڑ چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھی مثال ہے کہ اس ماتم شدہ اور اس غمگین بھیڑ کا اس ایکسائٹمنٹ میں تبدیل ہونا ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اور ہماری دعا ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ رہیں اور اسی ایکسائٹڈ اور اسی پرجوش بھیڑ کی طرح اس کے پیچھے چلنے والے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی ہی زبردست خوبصورت باتیں کہ اس جنازے میں خاص طور پہ اتنے لوگوں کی شمولیت کیوں ہے, کیونکہ یہ کلچر اور آج بھی ایسا
دیکھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ اس کی جو حالت ہے یہ بھی ایک لوگوں کے لیے ہمدردی کا باعث ہے، کیونکہ وہ ایک بیوہ ہے اور چونکہ اس کا ساتھی بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے پاس جو ایک سہارا تھا وہ بھی جا رہا ہے، سو اس ہمدردی کے تحت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے اور بریک کے بعد بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو آپ کے ساتھ کرنا باقی ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، پرفضل باتیں جو ہم سن رہے تھے، اور اسی طور سے آگے بڑھیں گے۔ اور اس پیسج میں بہت ساری سچائیاں، بہت سارے بھید راز ہیں جن کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں اس سیشن میں ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے پوچھوں گا، جانوں گا کہ 16ویں آیت میں سر یہاں پہ ذکر ملتا ہے سب پر دہشت چھا گئی جب خداوند یسوع مسیح نے اس مردے کو زندہ کیا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ یہ مائنر اور میجر، اس کا فرق کیسے کیا جاتا تھا؟ یہ کیا تمیز کا لیول کیا تھا؟ اس کو ذرا سمجھا دیں کہ خداوند یسوع مسیح کے اس کام کے ساتھ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا نبی برپا ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب۔ میں ابھی اینتھنی بھائی نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو ہینڈل کیا کہ اس جنازے میں بہت سارے لوگ تھے اور 2 گروپس تھے، اور آف کورس مقدس لوکا کا جو طرز تحریر ہے اس کے پیچھے انسینٹیوز ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ بتانا چاہتا ہے لوگوں کو۔ جو بھی وہ ورس لکھتے ہیں، جو بھی وہ ٹیکسٹ لکھتے ہیں، مقدس لوکا کا سٹائل یہ ہے کہ ان کے برین میں پیچھے موٹیوز ہوتے ہیں، وہ دکھانا چاہتے ہیں کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں سے متعلق اینتھنی بھائی نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور شاید ایک یہ بھی ہے اس میں ایڈیشن کے مقدس لوکا کی مرضی یہ بھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے معجزات، ان کی تعلیمات کے زیادہ سے زیادہ گواہ ہوں اس زمین پر، تاکہ وہ آگے جا کے گواہی دیں اور گواہ بن جائیں۔ یہ بھی ایک پیچھے ایک وہ تھا۔ اور اب یہاں یہ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ بڑا نبی کا کیا کرائٹیریا ہے اور بڑا نبی کیوں کہا جاتا ہے اسے، مقدس لوکا جب بھی لکھتے ہیں تو وہ کسی عمل کا رد عمل ضرور پیش کرتے ہیں۔ جہاں بھی دیکھیں ایک کام ہوا ہے تو اس کے بعد وہ اس کا رد عمل دیتے ہیں، اور یہ ان کا لکھنے کا سٹائل ہے۔ یہاں 16ویں آیت میں انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ معجزہ ہوا ہے، مردے کو زندہ کر دیا ہے، اس کی ماں کے سپرد کر دیا ہے، تو رد عمل کیا ہوا ہے؟ اور سب پر دہشت چھا گئی، اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں بھرپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ اب یہ 4 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، اور یہ 4 میں سے ایک ہے جو آپ نے مجھے سوال کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک مردے کو زندہ کر کے اس کی ماں کے سپرد کیا ہے، اور اس کے بعد ایک رد عمل سامنے آیا ہے جو مقدس لوکا کا سٹائل رہا ہے۔ ان پر دہشت چھا گئی، اور یہ جو دہشت چھا گئی سے مراد یہ ہے کہ وہ انہوں نے اس طریقے سے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے، جانا ہے، سمجھا ہے کہ وہ سکتہ طاری ہو گیا ان کے اوپر، ان کے پاس کوئی بات نہیں کرنے کے لیے رہی۔ اور یہ منفی بھی ہے، مثبت بھی ہے کہ ان کی زندگی میں ایک مثبت رویہ ڈیولپ ہوا ہے، اور منفی یہ بھی ہے کہ اب تو اس نے مردہ زندہ کر دیا، اب کیا کریں؟ کیونکہ مردہ تو خدا ہی زندہ کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے دوسرا کیا کہ خدا کی تمجید کرنے لگے جو نیچرل ہے۔ اور تیسری جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ ایک بڑا نبی، آپ نے کہا کہ یہ جو بڑا نبی سے یہ جو انبیاء اصغر ہے اور اکبر ہیں، شاید وہ نہیں ہے یہ،
کیونکہ بائبل مقدس میں 4 انبیاء اکبر ہیں اور 12 انبیاء اصغر ہیں، یہ وہ والی بات نہیں ہے۔ یہاں پر یہودیوں کے ذہن میں جو بات چل رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا نبی برپا ہوا ہے ہمارے درمیان، بلکہ یہاں اگر اس کے اوریجنل گریک ٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ کچھ اور ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ بڑا نبی برپا ہوا ہے، وہ سینس دے رہا ہے کہ God has visited his people، کہ خدا اپنے لوگوں کو وزٹ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب بڑا نبی جو ہے اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس نے کوئی بڑی کتاب لکھی ہوگی، یا بڑا نبی یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی جو منسٹری کا سپین ہے، جو اس کا جو خدمت کا دور ہے وہ لمبا ہوگا، یہ بھی نہیں ہے۔ یہودیوں کے ذہن میں 2 انبیاء کرام ہیں جو بڑے ہیں، اور ان دونوں بڑے کا ذکر جو آیا ہے، ایک کا پہلے سالتین 17 باب کی 17 سے 22ویں آیت تک آیا ہے، اور یہ ایلیا نبی کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد دوسرا سالتین 4 باب کی 18ویں سے 37ویں آیت تک الیشا کا ذکر آیا، اور ان دونوں نے بیوہ کے بیٹوں کو زندہ کیا ہے۔ اب تیسرا یہ آ گیا ہے، اب یہ تیسرا جو مل گیا ہے وہ بھی بیوہ کا بیٹا زندہ ہو گیا ہے۔ اب یہ 3 میچ کر گئے ہیں اور یہودیوں کو کلک ہو گیا ہے کہ ہاں یہ تو تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ ایلیا نے مردہ زندہ کیا، بیوہ کے بیٹے کا زندہ کیا، اور الیشا نے بھی مردہ کو زندہ کیا، لہٰذا یہ ایلیا اور الیشا کا کنٹینیوشن ہے، جو اس کا تسلسل ہے جو یہاں پر آیا ہے۔ سو ایک تو یہ ان کا تصور ہے، ان کے ذہن میں بڑے نبی کا کرائٹیریا جو ہے کہ وہ اس نبی کو ایلیا اور الیشا کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ دوسرا کرائٹیریا کیا ہے؟ کیونکہ یہودیوں کے نزدیک بڑا نبی وہ نہیں ہے جو صرف وارننگ دیتا ہے یا لوگوں کو خدا کا کلام سناتا ہے یا ان کی روحانی کیئر کرتا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے۔ یہودیوں کے ذہن میں جو بڑا نبی ہے وہ ہے جو معجزات کرتا ہے، جو مردے زندہ کرتا ہے۔ یہ ان کے نزدیک کرائٹیریا ہے کہ یہ وہ بڑا نبی ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ جو جیوش مائنڈ ہے، یہ اس کو ہم ریلیجس مائنڈ کہتے ہیں، اور یہ ریلیجس مائنڈ جو ہوتا ہے یہ ہر وقت خدا کو مذہبی طور پر دیکھتے ہیں اور خدا کے لوگوں کو بھی مذہبی طور پر دیکھتے ہیں۔ اگر خدا کے لوگوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا کوئی نبی کسی نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، یہ اس کو شک نہیں کرتے، یہ اس کو مان لیتے ہیں، کیونکہ یہ اسپرچولی ریلیجسلی یہ اتنے ٹرینڈ ہیں کسی کو قبول کرنے کے۔ یہی بات ہے کہ یہ بعض اوقات گمراہ بھی ہوتے رہے ہیں، یہ غلط انبیاء کے پیچھے بھی جاتے رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو امچور ریلیجوسٹی ہے وہ اتنی خطرناک حد تک کئی دفعہ چلی جاتی ہے کہ وہ کسی ایسے نبی کے پیچھے بھی گئے ہیں۔ بائبل مقدس بھری پڑی ہے جو فیک فالس پروفٹس ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے پیچھے بھی گئے ہیں، لیکن ان کا جو مائنڈ تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی نبی کو قبول کر لیتے ہیں، یہ ان کا برین تھا۔ اب مردے زندہ کرنے سے مراد خدا کی ڈیمونسٹریشن ہے اس نبی میں جس کے وسیلے سے مردہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ سو یہاں یسوع مسیح کے بارے میں انہوں نے یہ تصور کیا کہ ہمارے درمیان ایک بڑا نبی، یعنی وہ نبی جو صرف تعلیم اور معجزات ہی نہیں بلکہ وہ مردے بھی زندہ کر سکتا ہے، اس لیے اس کو ایک بڑا نبی کہا گیا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس سے بھی بڑھ کر ایک کام کیا ہے۔ یہ یہودیوں کا جو پیمانہ تھا کہ یہ بڑا نبی ہے جو مردے زندہ کرتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح اصل میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں زندوں اور مردوں دونوں کا خدا ہوں، میں نے پہلے بھی بتایا، اور آگے کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ریزوریکشن کے وسیلے سے وہ بتا رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جو میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں اور میں خود کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ سو خداوند یسوع مسیح نے فائنلی خود کو زندہ ہو کے انہوں نے ابلیس، 4 دشمن تھے، ابلیس اور گناہ اور موت اور قبر، یہ 4 دشمن تھے جو انسانیت کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے چاروں کے اوپر فتح مندی حاصل کر کے صرف بڑا نبی نہیں، نبی سے بھی بڑا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو پروو کیا، ثابت کیا کہ
وہ محض نبی نہیں ہے بلکہ ایک تو نبیوں سے بڑھ کر اس کا رتبہ مرتبہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور خدا ہو کر بن کر لوگوں کو پروو کیا، ثابت کیا کہ وہ واقعی زمین پر خدا اترا ہے۔ اور مقدس پولس رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو عبرانیوں کی کلیسیا کو خط لکھا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی فوقیت کو، فضیلت کو بیان کیا ہے، اس کے رتبے اور اس کے مرتبے کو بیان کیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کو فرشتوں سے افضل قرار دیتے ہیں، سردار کاہنوں سے، بلکہ ہارون کاہن کی کہانت سے بھی افضل کہانت خداوند یسوع مسیح کی قرار دیتے ہیں، انبیاء کرام میں سے موسیٰ سے بھی بڑا نبی خداوند یسوع مسیح کو قرار دیتے ہیں۔ سو اس اعتبار سے خدا کا کلام اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ یہودی اس تگودوں میں رہتے تھے، دیکھیں کون سا بڑا نبی ہے اور اس کی کیا کوالٹیز ہیں، جس طور سے ابھی پادری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ کئی دفعہ وہ اسی چکر میں گمراہ بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو دیکھ کر، اس کی قدرت کو دیکھ کر وہ اس بات کو جان گئے تھے۔ ہاں ایمان بہت کم لائے ہیں، لیکن اس بات کو وہ جان گئے تھے کہ یہ واقعی بڑا نبی ہے۔ اور جس طور سے ابھی اینتھنی صاحب بھی اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ نیکودیمس نے بھی اس بات کا اقرار کیا، کیونکہ وہ بھی جان گیا تھا کہ یہ خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ موعودہ مسیح ہے اور یہ وہ وعدہ کیا ہوا ہی مسیح ہے جو جس کے لیے کہا گیا تھا اور وہی زمین پر اترا ہے۔ وہ جان گئے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کو جانتے تو ہیں لیکن ایمان بہت کم لاتے ہیں، اس کو عملی زندگیوں میں جگہ بہت کم دیتے ہیں۔ اچھا ہے کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں، خداوند یسوع مسیح سے واقفیت ہے کہ وہ واقعی معجزات کر سکتا ہے، وہ واقعی ہمارا خدا ہے، تو اسے دل سے قبول کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اس کی بادشاہت کے وارث ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، اینتھنی لیمول صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، خداوند یسوع مسیح کے اندر ایک تو سمپتھی عام لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے دوسرے لوگوں کو دیکھ کر، لیکن خداوند یسوع مسیح کے اندر ایک خاص جو جذبہ ہے وہ ایمپتھی کا ہے، یعنی وہ کبھی بھی لوگوں کے دکھ درد کو لے کر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو یہ تکلیف ہے یا ان کو یہ درد ہے۔ مقدس پولس نے عبرانیوں کی کلیسیا میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ ایسے ہی اس بات کو لیتے کہ جیسے انہیں خود اس تکلیف میں سے گزرنا پڑے، یعنی کہ وہ اس میں سے گزرے ہیں اور انہوں نے اس کو ریئلائز کیا، فیل کیا ہے کہ یہ تکلیف یا اس کی جو شدت ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کے اندر جو ایمپتھی کا جذبہ یہاں پہ بڑا واضح کلیئر نظر آتا ہے، اس کو ترس آیا ہے، انہوں نے یعنی اس تکلیف کو محسوس کیا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اس خاتون سے کہا ہے کہ تو مت رو۔ ان دو باتوں کی وضاحت فرما دیں۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ دیکھیں، گناہ کے باعث باغ عدن میں جو جدائی ہوئی، ایلینیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ہر قسم، ہر پہلو، ہر ڈیمنشن میں ایلینیشن ہوگی۔ آپس میں تعلقات، پہلی موت قتل سے واقع ہوتی ہے، پھر یہ جو ایکالوجیز کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے جو سسٹم ہے، ہرا بھرا ہری بھری دنیا ہونا، سارا ویدر سسٹم، یہ بھی درم برم ہوا۔ ہم محنت سے پھل، محنت مشقت کا کانسیپٹ ہے، ساری باتیں۔ اب یہ جو ایلینیشن ہے، یہ تو بیسکلی خدا نے ایک اور وہاں کام کیا کہ وہ پھل دوسرا نکالا تاکہ کھا کے تو یہ تاحیات اسی جکڑ بند میں نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی یہ جو تگدو ہے، یہ بھاگ دوڑ، یہ موت ہی ختم کرتی ہے۔ اس لیے کئی لوگ اپنی جب لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈیتھ از اے بلیسنگ، ٹھیک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسیحوں کا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ موت ایک سیلیبریشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کئی چرچز ویسٹ میں جنازہ نہیں کہتے، اس کو سیلیبریشن کہتے ہیں، کیونکہ ایک ایماندار کے لیے یہی دروازہ جس کے تھرو آپ خدا کے ساتھ اس ہمیشہ کی خوشی میں، ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بیسک کانسیپٹ ہے، اس کے باعث چونکہ یہ اس میں بیماری بھی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، مشکلات ہے، موت ہے، تو یسوع المسیح کا آنا اور کمپیشنیٹ ہونا یہ ایک رسپانس ہے بنی نوع انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کی بڑی مثالیں ملیں گی، جب وہ 40 سال پھرتے رہے بیابان میں بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ، تو پروویژن آف گاڈ آپ کو نظر آتی مہیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کا ایک خدا کی کمپیشن اس میں نظر آتی ہے۔
یہ لفظ غالباً تقریباً ایک اندازہ ہے کہ 145 مرتبہ استعمال ہوا ہے. آپ نے بڑا اچھا کیا, ایمپتھی, سمپتھی, کمپیشن, مرسی, یہ 4 لفظ ہیں. رحم کرنا, مہربان ہونا, مختلف آپ اس کی کر سکیں گے. میں چاہتا ہوں اس کو ہم تھوڑا سمجھیں اس لفظ کو. جی پلیز. گریک میں یہ ورب ہے, اسم, فعل ہے, ایکشن ہے, ایکٹیو ورڈ ہے, عملی طور پر ریئیکٹ کرنے کا بات ہے اس کے اندر, تھیوری نہیں, عملی طور پر. اور انگلش میں یہ لاطینی زبان سے آتا ہے اور یہ ایک کمپاؤنڈ لفظ ہے, 2 لفظ مل کر اس کو بناتے ہیں. ایک لفظ ہے پیٹی, PATI, اور دوسرا لفظ ہے کام, COM, کمپیٹی, جسے کمپیشن لفظ نکلتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کے روٹ میننگ یہ ہے. یعنی میں اگر آیا ہوں افسوس کرنے تو میں جذباتی طور سے ہر لحاظ سے میں شامل ہو جاؤں, یہ اس کا مطلب ہے. فرضی نہیں, وہ دکھاوا نہیں, وہ سپرفیشل نہیں, یہ اس کا محض سمپتھی نہیں, ایکچولی آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, انوالو ہوتے ہیں. اچھا, بڑا مزدار بات ہے جو ایک اور لفظ جو روٹ ہے اس کا, وہ بیسکلی اس کے معنی ہیں ہمارے جسم کے اندرونی اعضاء, جس میں دل ہے, جگر ہے, گردے ہیں, پھیپھڑے ہیں, یہ روٹ وہاں سے نکلتا ہے. یہ اس طرح استعمال ہماری زبان میں ہم استعمال کر, بڑا قریبی دو, آج جگر کیا حال ہے, یہ میرا جگری یار ہے. کئی دفعہ کچھ بات ہوئی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا, یہ ہم اپنی زبان میں محاورے استعمال کرتے ہیں. واٹ دا پوائنٹ یہاں پر ہے کہ یہ وہ کیفیت ہے جو آپ کے اندر سے نکلتی ہے. یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, یہ میرا کلیجہ ہے جی. اگر دلیر نہیں کیا بڑا دل گردہ ہے نا, یہ سب یہ اندر ان سائڈ ہے. اور یہ لفظ بیسکلی اس لیے یہاں سے اس کا روٹ ہے کیونکہ اس وقت یہ سوچ تھی کہ جو سیٹ, جو کرسی, جو بنیاد ہے ان جذبات کی, اس افیکشن کی, وہ دل, گردہ اور یہ اندر کے اجزاء جہاں سے ہمارا یہ نکلتا ہے. تو اس کا روٹ, اس کے معنی یہاں سے اس کے سٹارٹ ہوتے ہیں. یہ کوئی سپرفیشل بات نہیں. یسوع کے یہ لیے ہم بڑا کلیئر کرتے ہیں اس کا جو یسوع کی کمپیشن ہے, اٹ مینس کہ کسی کے دکھ کو ریکگنائز کرنا, اس کا احساس کرنا اور ایکٹ کر کے اس کا سلوشن نکال دینا. آپ کسی پر رحم کرتے ہیں, آپ سڑک پہ میں جا رہا ہوں, فقیر کو دیکھ کے میں نے 10 پکڑا دیا, فل سٹاپ, ٹھیک ہے, یہ کمپیشن نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, جب وہ داخل ہوئے شہر کے اندر, نائن کے اندر, بیوہ تھی, ایک ہی بیٹا تھا, سارا ختم ہو گیا. تو یہ ساری باتیں ایوالو ہوتی ہیں اور پھر مسیح ریئیکٹ کرتے ہیں. تو کمپیشن ببلکلی اس کے معنی ہیں سمپتھی, ایموشن, فیلنگ کو آپ جذبات کہہ سکتے ہیں, احساس کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ یہاں پر ان ایکٹیو ہے, ایکشن نہیں ہے. پر جب ہم ببلکل کمپیشن کی بات کرتے ہیں, رحم کی بات کرتے ہیں, اس کا اکثر رحم دل بھی استعمال ہوا ہے پہاڑی آواز میں. مبارک وہ جو رحم دل ہے ان پر رحم کیا جائے گا. ایکچولی بلیسڈ آر دوز ہو آر کمپیشنیٹ, یہ ایک ٹرانسلیشن یہ بھی ہے اس کا. تو ببلکل کے معنی ہے, جو ببلکل کمپیشن ہے, اٹ از ڈوئنگ ایکشن, ڈوئنگ ایکشن. اور جب مسیح کی کمپیشن کو ہم دیکھتے ہیں بائبل کے اندر, تمام انجیل میں دیکھیں, خاص کر لوکا بھائی نے بتایا, بڑا خوبصورت ڈاکٹر تھا وہ, اور اس نے معجزات پر زیادہ زور دیا ہوا ہے کیونکہ بطور ڈاکٹر وہ اس کو دیکھتا تھا, طبیب تھا وہ. تو جب اس کی بات کرتے ہیں ان دا لائف آف کرائسٹ کمپیشن, اس کے مطلب ہیں, اس کے معنی یہ ہے ٹیکنیکلی دیٹ ٹو بی کمپیشنیٹ مینس ٹو ایکٹ immediately and find a solution. اور مسیح کی زندگی میں, تمام جسمانی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ریئیکٹ کیا, اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر, اور کتنی ایک مثالیں آپ کو ملیں گی. اور یسوع immediately ریئیکٹ کرتا ہے اور اس کا سلوشن نکالتا ہے. یہ کمپیشن. پریز گاڈ, زبردست, خوبصورت. اور جو خداوند یسوع مسیح کا طرز ہے واقعی بڑی زبردست اس کی جو تفسیر بیان کی ہے, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب نے بہت برکت پائی اور سمجھنے والی باتیں تھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے اندر جو یہ جذبہ تھا, یہ عام لوگوں جیسا ہمدردی والا, سمپتھی والا جذبہ نہیں کہ کسی کے پاس گئے ہیں اور ہم نے فقط اس کے ساتھ اظہار کیا ہے, ہمدردی کی ہے کہ ہمیں جی بڑا افسوس ہے. خداوند یسوع مسیح کے اندر جو جذبہ ہے وہ ایمپتھی کا ہے, کہ یعنی جو تکلیف کسی کو ہو رہی ہے انہوں نے اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس کیا ہے کہ اس کا درد کیا ہے,
اس کی شدت کیا ہے, اس کی کیا انٹینسٹی کیا ہے. سو اس کو اس بات کو ریئلائز کر کے اس کا سلوشن بھی دیا ہے, صرف کر کے نہیں چلے گئے کہ ہاں جی بڑا افسوس ہے. اور کیسی حیرانی کی اور خوبصورت بات ہے جو میں آخر میں اپنے جو سینئرز ہیں ان کی رہنمائی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اتنی بڑی بھیڑ ہے اس کے ساتھ, لیکن کسی کے اندر ایسا ترس موجود نہیں ہے. لیکن کیسی خوبصورت بات ہے کہ یہ ترس صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. آپ کے چگرد کتنی بڑی بھیڑ ہے, وسائل ہیں, ذرائع ہیں, چینلز ہیں, بہت کچھ ہے, لیکن جو کمپیشن اور جو ترس خداوند یسوع مسیح کے پاس آپ کے لیے موجود ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس لیے ہمارا آخری جو سہارا ہے اور جو ہمارے دکھوں کا مداوا ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے, کوئی اور نہیں ہے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, تھینک یو سو مچ سر, بڑا زبردست رہا, بہت مزہ آیا ہے. اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی آج کا یہ پروگرام انجوائے کیا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے. ابھی چونکہ اس میں بہت کچھ ہے, ہم نے کوئی آخری حد پار نہیں کی ہے, چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں, جاننے والی ہیں. یہاں پہ فقط آپ کو اشارے کنائے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ بڑھیں, ریسرچ کریں اور سیکھیں. سو میرا ایمان ہے یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے. ناظرین, ابھی بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو اس پروگرام سے متعلق تو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور کوئی دعا یا درخواست تو ضرور ہمیں بتا سکتے ہیں. اپنی کوئی ٹیسٹمنی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, ان نمبرز کے ذریعے آپ اپنی ٹیسٹمنی بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. ہمارے یہ تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.